اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ladies and gentlemen, thank you for coming to the International Islamic Propagation Center. I am Kashif Shehzada, your host for this evening, and we are gathered here today to celebrate the achievements and the recently given laurels bestowed upon to the chairman of this organization. How did Brother Sheikh start his journey? I believe I need to mention a few words about this, although many of those who are present here know him personally and would be aware of all this. But for the wider audience, for the general public, they need to know, how did all this start? Where did the journey begin? Well, as far as I know, it all started when the brother had a near-death experience. You might not know this. Some of you may not be aware. The brother, very long time ago in Karachi, had a near-death experience where some people had broken into his place of business and they were attempting to cause a commotion there, and a struggle ensued between Brother Sheikh and those people. And the trigger was about to be pulled. And the brother tells me that at that point in time he had prayed to Allah that if you were to spare my life, then I would dedicate it to his cause. If my life were to be spared, within the blinking of the eye, the flashes of that moment, he prayed that if my life was spared, then I would dedicate that life to the cause of Allah. And that was the beginning of the journey. He tells me that he came home, the struggle was over, the people who were attempting to knock him down, they broke free and they went away, and then he thanked Allah for his life being saved, and he started studying the Quran with that belief. Furthermore, he had a career in the merchant navy, and through that career he had an opportunity to travel far and wide, hold discussions and conversations with people of many faiths and beliefs who would often challenge Islam, who would often take him to tasks. And that also made him grow and develop and be inquisitive as to what does the Quran really say about various things that he's being challenged for. And he also had an opportunity to go for the Hajj. He was stationed in the merchant liner that used to carry Hajj pilgrims, and he used to travel to Hajj. And during that period, whereby he had the opportunity of having solace and contemplation, that gave him more insight and gave him more encouragement and motivation to dedicate himself for this noble cause. In 1987, as a result of all these experiences, Brother Sheikh started off what is now known as the International Islamic Propagation Center. The center was first established in a very small premises here in the city of Karachi, on a road called Allama Iqbal Road, which is just off Tariq Road. Many of you may be aware of that very premises. But it was a very small place with tiny small rooms, and the brother used to carry out his propagation activities and from that part. Then came a period whereby the brother was selected by the late Ahmad Deedat, Sheikh Ahmad Deedat, who was a scholar of comparative religion from South Africa and the winner of King Faisal Award. He's passed away now. He was then in contact with Brother Muhammad Sheikh, and Brother Sheikh used to distribute his videos and literature in Pakistan. And as a result of that communication, he was invited by Ahmad Deedat to come to Durban, South Africa, to undergo studies in comparative religion. And mind you that he was the only Pakistani of that time who was selected for this by Ahmad Deedat. Ahmad Deedat had selected many people from all over the world,
to train them for the work of da'wah, for calling people to Islam, and Brother Sheikh happened to be the only one in Pakistan who was chosen for the purpose. After returning from South Africa, the brother was armed with knowledge from comparative religion. His knowledge and understanding of the Quran was already there, and combining the both, he started to give public lectures. This was a period in the life of the International Islamic Propagation Center, what I would term as the period of FTC lectures. FTC, Finance and Trade Center, is a very important venue here in Karachi, situated near Shara Faisal. And that period saw him deliver talks on what does the Quran say on various topics in public, in front of capacity crowds, 400, 500, 700 people. And taking the message of the Quran in front of an audience consisting of, mind you, people of all beliefs, all walks of life, and some who are quite radical as well, knowing the society that we are in, is quite a brave task. It is quite, it's not an ordinary thing to do. After that period, the center was located in Defense, and again in a small shop near Gizri Boulevard. From then onwards, the center then shifted here in PCHS, Masjid al-Rahmaniya Road. There was once a rented premises, and this very premises where, ladies and gentlemen, we are now very comfortably seated, this was established, alhamdulillah. So this hall was established in the early 2000s, and since then this has been serving the purpose of educating the people here in Karachi, as well as people around the world through the auspices of the internet, and taking the message of the Quran to all the four corners of the world. A recent achievement of the International Islamic Propagation Center has been IIPC TV. IIPC TV is an internet-based TV channel. I would like to mention here that Brother Sheikh has faced tremendous opposition from certain quarters because of the message that he is delivering. Obviously, that opposition has all been prophesied. It's been foretold in the Quran that whenever the message of Allah is delivered, there are people who oppose that message. And that opposition took a sort of there was a climax to that opposition. In 2005, an attempt was made on the life of the brother. Yes. In 2005, an assassin broke into the offices of this organization and attempted to shoot Brother Muhammad Sheikh. But by the grace of Allah, by His mercy, the brother's life was once again spared, and we were all shaken up by that incident. And then we decided that we need to take this message forwards now. It should not be restricted within these four boundaries. And as a result, IIPC TV was born. IIPC TV is again an internet-based TV channel whereby you can view the lectures of Brother Sheikh as well as other religious scholars and other religious programs 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Coming to the main purpose of this gathering today, as a result of all the work and the achievements that I have cited earlier, Brother Sheikh has now been nominated and acknowledged internationally as a person of repute, as a person whose work is worthy of attention, and he is making his mark globally now. The proof of that was that in the year 2009, an international news agency by the name of Reuters conducted an online poll as to who were the 500 most influential Muslims in the world. An online poll was conducted whereby people would nominate and cast various personalities in various walks of life, and they would then inquire who would be the most influential.
It gives me great pleasure to inform you that in that survey that Reuters undertook in the year 2009, Brother Sheikh came fourth, the fourth most influential Muslim in the world. According to that online survey, was Brother Muhammad Sheikh. I believe this is something really, worthy of attention and consideration. It is no small petty matter that you are nominated to that stage. Then, as a follow-up from that initial survey, in the year 2009 again, two research organizations, one based in Amman, Jordan, and the other one based in Georgetown University in the United States. These two organizations took that survey and made it more meaningful. These two organizations are the Royal Center for Strategic Islamic Studies in Amman, and that center has the patronage of His Royal Highness King Abdullah of Jordan, the royal family of Jordan. And the other one is the Center for Muslim Christian Understanding, which has the patronage of Prince Walid bin Talal of Saudi Arabia. These two organizations then formally undertook this task. The online survey was made more formal, that who really are the 500 most influential people living today within the Muslim world. And then they categorized various sectors. They categorized people as heads of state, as people from politics, people from religion, people from arts and culture, people from social work, and so on and so forth. And from those categories, they then did some research. Once again, in the 2010 edition of that survey, Brother Sheikh is included within those 500. Alhamdulillah. And I would also like to mention that if you see that survey, we have distributed some pages of that survey here, which I am holding in my hand. This particular survey, the 500 most influential Muslims, it is available free of cost online. If you go to the website, the address is mentioned inside. Simply go there and you can download the whole book. It's a really useful book. It gives quite a lot of information, statistics on the Muslim world itself. The diversity of beliefs, the schools of thoughts that are there, the demographics, which country has what type of people, and so on and so forth. And brief biographies of the influential Muslims as well. So it's a good, handy, useful compendium, I would say, that you should download and read. The 50 topmost of the 50 people out of the topmost are people who we would say in a survey of this sort, it is politically correct to include their name. The top of the list, they are heads of states mostly of a royal heritage, a royal lineage. Therefore, it is important that we don't want to displease anyone, but those names are there. But what really matters out of the politically correct names of people are the runners-up, the people who came afterwards. The most important list is the runners-up list. And within the runners-up list, Brother Muhammad Sheikh is mentioned as a preacher. He is included in the preacher category, and he happens to be the only preacher from all over the world who is mentioned as the most influential Muslim. We have, we hear programs, we hear talks of many preachers all over the world, but nobody else could make it in the runners-up list of 2010. And I was personally also amazed why this is the case. I would say, Alhamdulillah, it is the potency, the power of the message that Brother Sheikh gives, which is based on the Quranic ayat, that exerts the influence on people. You see, Brother Sheikh, his position is that this book, the Quran, should be kept above all. The Quran is the word of Allah. It is the saying, the call of the messenger, and what it contains
what it ratifies is Islamic. What is refuted by the Quran is certainly not. Therefore, it follows from this basic premise that all opinions need to be kept underneath the Quran. So a person who is studying Islam, first and foremost, he or she needs to come to the Quran. See what does the Quran say about a particular topic or an issue under discussion. When we see the title of the lectures that Brother Muhammad Sheikh has delivered, we do not see any sectarian bias or any disputed talks. What we see are the title, what Al-Quran says about a subject. He has delivered above more than 50 lectures. All of these are publicly available. And he is advocating what Al-Quran says. I believe this is a very important point to understand, and it is the crux of the matter. So, Alhamdulillah, once again, this is an achievement in itself, a recognition, an accolade that the brother has won recently. And now, without further delay, I'd like to call Brother Muhammad Sheikh to say a few words and recite a few verses and du'as from the Quran. Brother Muhammad Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خواتین و حضرات، خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی جائیں گی، اس کو کوئی غلط فہمی نہ لے، کوئی غلط رنگ نہ لے. یہ بتانے کا مقصد ہے کس طرح میں نے اپنی زندگی قرآن کی آیتوں سے ہدایت لی ہے. مختلف اوقات پر، مختلف سچویشنز پر مختلف جو میں نے لیکچرز دیے ہیں، وہ چند آیتیں میں پیش کر رہا ہوں. سورہ القصص 28 اس کی 86 آیت ہے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. اور تو نے امید نہیں کی تھی کہ کتاب تیری طرف القا کی جائے گی، صفائی یہ کہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بس تو انکار کرنے والوں کو مددگار نہ ہو جا. زندگی میں جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں مرچنٹ نیوی کا آدمی جو میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں شاید قرآن پڑھوں اور عربی پڑھوں اور آیتیں پڑھوں اور سمجھوں اس میں کیا لکھا ہے. میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا لائف میں. تو یہ آیت بتاتی ہے، قرآن میں آپ جب پڑھتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے. الزمر 39:41 آیت. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بے شک ہم نے تم پر انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، بس جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے ہی نفس کے لیے حاصل کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اپنے ہی نفس کے لیے گمراہ ہوا، اور تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ. یہ جو کتاب ہے میرے لیے وہ کیسے شاہراہ بنتے ہیں، میں اس کتاب سے کیسے گائیڈنس لے رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا رہا ہے کہ اس طرح تمہارے اوپر نازل کی جائے تم، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خود کو بھی دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ ذریعہ بن رہا ہے. اگر انسان پہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری حق کے ساتھ لوگوں کے لیے، تاکہ اپنا انسان اپنی نفسیات کا وہ موازنہ کرے، نفسیات کو دیکھے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. جو کوئی صحیح کرے گا اسی کے لیے، اور جو نہیں صحیح کرے گا اسی کا اپنا نقصان ہو جائے گا. سورہ القصص 28:87. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور تجھے اللہ کی آیت کے بارے میں کوئی نہ روکے بعد اس کے کہ وہ تیری طرف نازل ہوئی، اور اپنی رب کی طرف دعوت دے، اور تو مشرکوں میں سے نہ ہو جا. یہ سمجھ لیے کہ کوئی بھی آدمی، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، کوئی بھی آدمی
اگر اللہ اس پہ آیت نازل نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے کتاب کے بارے میں. نازل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیغمبر ہو جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے میں نازل کو اتنا وہ بنا دیا ایک ہوا سا کہ بھائی آپ پہ کیا نازل ہو رہا ہے قرآن؟ تو اگر قرآن کا آپ کہتے ہیں ہاں نازل ہو رہا ہے تو کیا آپ رسول اور نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آپ سے مجھے بتائیے، انسان یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ ہم سے کلام نہیں کر سکتا کتاب کے ذریعے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ سے کلام نہیں کر سکتا کتاب کے ذریعے تو اس کتاب کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں آپ. یہ کتاب جو ہے انسان سے بات چیت کرتی ہے، آپ کو ہدایت دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس سچویشن میں. اب اندازہ کریں کہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اسی کتاب میں اللہ سے کلام کر رہا ہے. کیا آپ اپنے کو اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام نہیں کرے گا؟ بتائیے آپ. وہ کہتا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، کہتا میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ اللہ کے شیطان بات چیت کر رہا ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی آیت آپ کو اگر گائیڈنس دے رہی ہے تو آپ اس کو جب سمجھ جائیں تو اس کی وضاحت کریں. تو ہمارے معاشرے میں ایک پروگرامنگ کر رکھی ہے کہ اللہ کا کلام آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی بات آپ اتنے مطلب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے بزرگان دین تھے، وہ نیک تھے، انہوں نے راتیں کاٹی، زندگی گزاری، حالانکہ کوئی ان کی 100% کوئی کیمرے سے ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ آپ اتنا یقین ہے کہ جو وہ کچھ کر گئے وہ بالکل 100% سچ کر گئے، جو وہ سمجھا گئے وہ صحیح سمجھا گئے، اور اختلافی ساری باتیں. اگر آپ پہ نازل ہی نہیں کوئی آیت تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت نازل ہو جائے اور آپ کو آیت کی وضاحت ہو جائے تو آپ کو کوئی روکے نہیں، کوئی بھی نہیں روکے اس کو بتانے کے لیے. یہ جب اللہ کرے گا تو آپ بیان کریں گے، ورنہ بیان نہیں کر سکتے. یہ وہ شاید راستہ، یہ گائیڈنس کا میں نے لیا کہ جب بھی کوئی آیت کی مجھ پہ وضاحت ہوئی میں نے لوگوں کو بلایا، وہ آیتیں میں نے پلیس ڈاؤن کی، اللہ کی مدد کے ساتھ رکھ کے لیکچر دے دیا. تو وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی بولا پوری دنیا کے خلاف کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے خلاف وہ بات کیوں نہ ہو جو اللہ نے وضاحت کر دیا آپ پہ، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ موت کے بعد آپ سوچیں کوئی آدمی مجھے مار دے گا یا تو مر کے میں زندہ نہیں ہو جاؤں گا پھر اللہ کے بعد پہنچ جاؤں گا؟ ختم تو یہاں نہیں ہو رہی نا. تو یہ سمجھیں کہ آپ کو اگر آیت کی وضاحت تو آپ کو بیان کرنا ہے. اب جب آپ بیان کریں گے تو ظاہری بات ہے بہت سی باتیں جن کو قرآن کا یہ آیتوں کا پتہ نہیں ہے ان کا ریاکشن بھی آتا ہے. وہ دیکھیں سورہ 7 38 7 اور 8، ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے اسے کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا، نہیں ہے سوائے یہ کہ من گھڑت ہے. یہ یعنی کبھی بھی ہم نے آج تک اس کو سنا نہیں. لوگوں کو جب بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو آج تک سنی نہیں، پہلے ہم نے کسی اور مذہب میں بات ہی نہیں سنی، تو یہ ڈاؤٹ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو آگے اللہ فرماتا ہے نیکسٹ اسی کنٹینیوٹی میں، انزل علیہ الذکر من بیننا بل هو فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب، کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. تو جب آپ کو آیات کی وضاحت ہو اور آپ جب کھڑو کے وضاحت کریں گے تو لوگوں کو اپوزیشن نہ ماننے پہ یہ ہوتا ہے کیا ہم میں سے اسی پر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے؟ ہم پہ نہیں، اسی پہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو کھڑ کے بیان کرے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آدمی جو یہی دنیا میں یہ آدمی اس پہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اصل میں شک کر رہے ہیں آپ، اللہ کی بات پہ شک کیا جاتا ہے. یہ وہ سب باتیں میں پڑھ رہا ہوں جو میرے ساتھ زندگی میں ہوتا رہا، میں ان سے ہدایت لیتا رہا ہوں. یونس 10 اس کی 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان لوگوں نے کہا جو
جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آ یا اس کو بدل دے، کہہ دے میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے نفس سے ڈال دوں، میں نہیں اتباع کرتا ہوں سوائے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کے نافرمانی میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں کے پاس جب واضح آیات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کے علاوہ تم آؤ یا اس کو بدل دو، تب ہم سنیں گے تمہاری بات۔ اس کے علاوہ جو باتیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ کہلواتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے اور ہر اس آدمی کے لیے ذریعے کہہ دے کہ میرے لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنے نفس ڈال دوں، میں نفس سے ڈال دوں، میں نہیں اتباع کرتا ہوں سوائے جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کی نافرمانی میں عظیم دن عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو انسان جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے یہ آیتیں گائیڈنس بن جاتی ہیں۔ اور گائیڈنس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آیت بتاتے ہیں کسی کو، جو اس کا ریاکشن سامنے وہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں، وہ دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ عنکبوت 29:48 آیت، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اس سے قبل یعنی اس سچویشن سے قبل نہ تو کتاب سے تلاوت کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو لکھ سکتا تھا۔ ایسا جب ہوتا تو جب جھٹلانے والے ضرور شک کرتے۔ تو اللہ نے ایک سچویشن بتائی ہے، ایک ٹائم فریم بتایا ہے کہ ایک وقت تھا اس سے پہلے نہ تو اس کو بتا سکتا تھا، اس کتاب سے نہ تلاوت کر سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا۔ And سورہ یونس 10:16 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں اس کے ساتھ ادراک کراتا، پس تحقیق اس سے پہلے میں نے تم میں عمر گزاری ہے، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ At the age of 33 I started this۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، کسی آدمی کو قرآن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، آپ کو بھی خود پتا ہے، ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ کی زندگی میں قرآن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بولنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوتے۔ تو یہ بتا رہا ہے، اور اس طرح لوگ ہیں دنیا میں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے جانتے بہت پہلے سے۔ سورہ الانفال 8:30 and 31 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جو کفر کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، تدبیر کی کہ تجھے قابو کر لیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن میں لکھا ہے، اور کفار تیرے خلاف تدبیر کی، تجھے قابو پا لیں اور تجھے قتل کر دیں، تجھے نکال دے، انہوں نے تدبیر کی، اللہ بہترین، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ سورہ الانفال 8:31 لکھا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تحقیق ہم نے سنا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ دیں، یہ نہیں ہے سوائے پہلوں کی سطریں۔ تو وہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں، واضح تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ایسی کون سی بات ہے، یہ تو ہم بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مطلب تلاوت کرنا قرآن کی آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ سامنے آ رہی ہے وہ نہیں، وہ تمہیں آیتیں پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھ کے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ توبہ 9:40 آیت إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب اس انکار کرنے والوں نے نکالا، جب دونوں وہ غار میں تھے، دونوں میں سے دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا تم محظوظ نہ ہو، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے، بے شک اللہ نے
اس پر اپنی تسکین نازل کی اور اس کے لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور انکار کرنے والوں کی بات کو نیچے کر دکھایا، اور اللہ کا کلمہ اعلیٰ رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے، میں آپ کو جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ سچویشن جو جتنی ہوتی ری ایکرنس ہوتی ہیں۔ انسان پہلے آئے تھے، آپ سے پہلے انسان آئے تھے، آپ بھی انسان آئے ہوئے، ہر چیز پہلے بھی ہوتی ہے، پھر مطلب یہ سمجھے، یہ تو ریپیٹ ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ تو یقین کر لیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس آیت کو یاد کر لیں، عربی یاد کر لیں، اس کی معنی یاد کر لیں، وہ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھاتا ہوں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کا رسول، اگر آپ کو آیتیں یاد ہیں اور آپ اللہ کی آیتوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، تو باقاعدہ آپ کو یہ آیت میں یہی بالکل آپ کی فیلنگ ہوگی، اور ایگزیکٹلی رسول آپ سے کہے گا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کہے گا تم محزون نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر جب یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا تو میں واحد اکیلا تھا، گولی کسی کے میرے یہاں سے گولی گزری، یہاں سے گزر گئی، تو کسی نے مجھے بوسہ نہیں دیا تھا، گولی تھی، وہ 8 دانت ٹوٹ گئے تھے، تو مجھے کون یاد آئے گا؟ مجھے ابا، بھائی، بیٹا، کون یاد آئے گا؟ اللہ، اس کے ساتھ اس کا رسول۔ تو میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، مجھے یاد تھی۔ آپ ذہن میں سوچ رہے یہی پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ آیت اب یہاں لکھا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں تم محزون، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو میں نے کوئی طوطے کی رٹی بھی نہیں تھی آیت، جیسے آپ سمجھے میں نے رٹ لی، نہیں، آئی نیو اٹ۔ آل عمران 3:172 آیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابوا القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اس کے رسول کو جواب دیا، ان میں سے لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور پرہیزگاری اختیار کی، عظیم اجر ہے۔ آفٹر یو گیٹ ہرٹ، ظاہری بات ہے دانت ٹوٹ گئے، زخم لگ گیا، وہ بات تو نہیں رہے گی نا جو نیچرل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ الضحیٰ 93:3-4-5 ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہ تیرے رب تجھ سے نہ تو دستبردار ہوا اور نہ ناراض ہوا، اور تیرے لیے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب تیرے رب تجھے عطا فرمائے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں زندگی گزارتا ہے، یہ ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ آنسرز ٹو دیٹ پرسن کہ تیرے رب جو ہے تجھ سے نہ تو ناراض ہے اور نہ ہی دستبردار ہے اور نہ ناراض ہوا، اور تیرے لیے آخرت جو ہے دنیا سے بہتر، اور عنقریب رب جو ہے تجھے عطا فرمائے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ یہ ایک پریڈکشن دے دی۔ الضحیٰ 93:6-11 الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، کیا اس سے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی، اور تجھے گمراہ پا کر تیری ہدایت نہیں کی، اور تجھے محتاج پا کر غنی کر دیا، پس یتیم پر قہر نہ کر اور سائل کو نہ جھڑک، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آیتیں معلوم ہے، سب کو یاد بھی ہوں گی، میرے خیال سے کچھ لوگ نمازوں میں دہراتے بھی ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی یتیم ہیں، آپ بھی زندگی یتیم ہوئے نہیں ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یہ ریلائز کراتا ہے کہ تم یتیم تھے، تم گمراہ تھے، ہم نے ہدایت، کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہوتا، وہ پہلے گمراہ ہوتا ہے پھر ہدایت ملتی ہے اس کو۔ دیکھیے تجھے ہمیں یتیم پایا، پھر ہم نے تجھے شیلٹر کیا، تجھے ہمیں گمراہ پایا، ہدایت دی۔ کون آدمی اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں میں تو بچپن سے ہدایت پر ہوں؟ نیور، یہ نارمل بات ہے۔ اور تجھے محتاج پا کے ہم نے غنی کر دیا، تو غنی کر دیا۔ فَإِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم کو اب تو قہر نہیں کر، اس پر قہر نہ کر، اور سائل کو جھڑک نہیں، جب کوئی مانگنے والا اس کو جھڑک نہیں کر، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے۔
سورہ الکوثر 108 123 انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے تجھے کثرت سے عطا کیا، بے شک اپنے رب کے لیے صلاح ادا کر اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمنی کٹ جائے گا. اب اس تیسری آیت ہے یہ، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا. کیا کیا؟ کوثر کیا ہے؟ ٹھیک، قرآن ہے. اور آپ بتائیں، اور کون کوثر بتاؤ نا جلدی سے. نہیں، آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں لیڈیز میں. حوض ہے، کوثر ہے کوئی حوض؟ کائے کا حوض ہے یہ مجھے نہیں معلوم، بس حوض ہے وہ. لیکن کثر جو کوثر ہے یہ بیسیکل کثیر سے کثیر سے اکثر، کثرت، میجورٹی، بہت زیادہ، کثرت سے کہتے ہیں نا، کثرت سے. تو اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا تجھے کثرت سے. یعنی میں کہتا ہوں اللہ کی ایک آیت آپ پہ واضح ہو جائے وہ کثرت ہے. ایک آیت کی بات کر رہا ہوں میں. اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی خود ریسرچ کرے گا تو پوری زندگی کم ہے اس کے لیے، جو اگر اللہ کھول دے اس پہ. میں سنگل آیت، تو اگر ایک آیتیں اگر کھلتی جا رہی ہیں آپ پہ، اس کی وضاحت ہوتی جا رہی ہے، تو سمجھے آپ کو کثرت سے اللہ دے رہا ہے. تو اللہ خود کہتا ہے ہم نے انسان کو تخلیق کیا لیج سے یا الگ سے. اب کوئی پوچھے الگ سے کیسے تخلیق کیا، یا پانی سے کیسے؟ پانی کی بات کر رہا ہوں، واٹر لکھا ہوا ہے، پانی سے، ماں سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا. مطلب اتنی سی باتیں ہیں، اتنا سا ورڈ لکھا ہوا ہے، ہم نے یوں کیا. آپ اس میں کتابیں لکھ لیں اور پھر بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر، اور بے شک تیرا جو تجھے نفرت کرتا ہے، surely who hates you he will be cut off، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے. اب ابتر لکھ دیا لوگوں نے. ابتر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ نہیں، وہ اولاد اور نا اولاد کا چکر چلایا وہ ان لوگوں نے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگا، بے اولاد ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اس جو کثرت سے آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے کٹ آف ہو جائے گا. وہ جو بھی اس شخص سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اگر نفرت کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہ اتنے سارے پھر رہے ہیں اولاد والے ان کے نفرت کیے ہوئے، مگر میسج سے کٹ آف ہے. وہ جو روح آیت کی ایسنس سے کٹ آف ہو جائیں گے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بے اولاد ہو جائیں گے، وہ نفرت جو کثرت سے ان کو دیا جائے اس سے وہ کٹ آف ہو جائیں گے. سورہ اعلیٰ 87 6 and 9 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. ان قریب ہم تجھے اس طرح پڑھا دیں گے کہ پس تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. بے شک وہ جانتا ہے جو اعلانیہ کہتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے. اور ہم تیرے آسانی کے لیے آسان بنا دیں گے، بس نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ مند ہو. جب اللہ پڑھاتا ہے تو آپ بھول نہیں سکتے. اللہ کس کو پڑھائے گا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرا ہوا ہے، آسان کیا ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، اسی کو پڑھائے گا تو وہ بھول نہیں سکتا. جو پرنسپل لیٹ ڈاؤن کر دیے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ جو تم لاؤڈلی بیان کرتے ہو یا چھپاتے ہو، یا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے اور اس کو لگا نصیحت کرو، نفع اس کو نصیحت ملے جو نفع چاہتا ہے، بینیفٹ چاہتا ہے، اسی کو نصیحت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ حاصل بھی نہیں ہو رہی ہے. سورہ الغاشیہ 88:21-22 فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. پس نصیحت کر، بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر کوئی نگہباں تو نہیں ہے. سنت رسول ہر زمانے میں اللہ کی آیت کی اگر آپ کو اسپرٹ آئی آپ بیان کر دیں، آپ کا کام ہے بیان کر دینا، ختم. سورہ الاعلیٰ 87:10-13 سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. خشوع کرتا ہے ان قریب وہی نصیل حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہے اس سے اجتناب کرے گا وہی بڑی آگ سے جوڑ دیا جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. علم نشرہ کا ہے 94:5-8
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس جب تو فراغت پائے پس حصے کو ادا کر اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیونکہ اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کچھ نہیں ہے سب. ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانی کو بھولتے رہتے ہیں، مشکل کو سامنے رکھتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے 2 دفعہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی مشکل آ جائے آپ کی زندگی میں آ جائے، any difficulty that you face, think what is the answer, what is the solution, کیا چل رہا ہے ساتھ میں، اور جو اسی وقت سولوشن ہوگا وہی آپ کو لے کے جا رہا ہوگا الٹیمیٹلی اس پوری مشکل کو ختم کرنے کے لیے. مگر ہم اس وقت بوکھلا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب ہمارے پاس ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور کنفیوز پریشان کر لیتا ہے آدمی اپنے آپ کو. بٹ اللہ says with every difficulty there is an easiness. تو یہ ایک ایمان ہونا چاہیے آدمی کو کہ جب بھی مشکل آئے آپ کے پاس اسی وقت سوچے کہ میرے کو کہیں سے آسانی مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن آ رہا ہے. سورہ نصر 110:1-3 اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بس جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے تو تو لوگوں کو اور اللہ کے دین فیصلے میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا، بس اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو تو دیکھے گا لوگوں کو اللہ کے دین میں فیصلے میں فوج در فوج داخل ہوئے. یہاں پر یہ نہیں لکھا دیکھے گا لوگ داخل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، یہ غلط ترجمہ ہے. فوج کہتے ہیں ٹروپس، کمانڈوز، ٹروپ ہوتا ہے ٹروپ. اگر یعنی یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اکثریت آ جائے گی ایمان، مگر جو بھی داخل ہوگا نا اس کو مطلب باقاعدہ اسٹرگل کر کے کمبیٹنٹ بننا ہوگا. کمبیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا آنا چاہیے اور اٹیک بھی کرنا چاہیے. وہ فزیکل نہیں، سب آیت کے ساتھ. وہ اپنی زندگی میں آیات کے ساتھ اپنے کو صحیح کرے گا اور اپنا ذہن میں ان آیتوں سے اپنی صحیح کرے گا اور دوسروں کو بھی بتائے گا، وضاحت کرے گا اور عمل بھی کرے گا. یہ جگہ ایسی جگہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے، جب اللہ کی فتح آتی ہے تو لوگوں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا فیصلے میں ٹروپ کے ٹروپ، یعنی کہ فوج در فوج. فوج وہ ہوتی ہے جس کو اپنا لڑائی کر اپنے کو دفاع بھی کرنا آتا ہے اور مارنا بھی آتا ہے. تو قرآن میں ہی نہیں لکھا بہت سارے لوگ داخل نہیں ہو رہے کبھی بھی، مگر ہوں گے داخل فوجی ٹروپ. فوج کے یہ فوج نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ فوج جو مار داڑ کر رہی ہے، فوج یہ والی وہ بات ہے اللہ کے فوجی. اور اللہ کے فوجی وہ ہیں جو اللہ کی آیت سے اپنے آپ کو عام کرتے ہیں ود دا ٹروتھ، جیسے اللہ بالحق، قتل کرو حق کے ساتھ، اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق جو رب کی طرف سے تم وہ مت ہو جاؤ، ڈاؤٹ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بس اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی جب آپ اللہ کہہ رہے ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ٹروپس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اپنی ایگو مت پھیلائیں. It is not you, it is Allah. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فوراً اپنی معافی استغفار کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بے شک وہ توبہ کریں اور اپنی مغفرت کی طلب کریں. لائف بھی آدمی توبہ کرتا رہے تب بھی کم ہے جو ہم غلطیاں میں ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی کمبیٹنٹ ہے اور اللہ کی آیت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ توبہ کریں. فسبح بحمد ربک واستغفر. جب کہ دین میں ٹروپس داخل ہو رہا ہوں تب بھی آپ کو یہ کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. ہم کرتے رہو اپنے رب کی اور استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. یہ اینڈ نہیں ہے. سورہ الفتح 48:1-3 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. بے شک ہم نے تجھے فتح دی، واضح فتح، تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت تیرے اوپر پوری کر دے اور تیرے سیدھے راستے کی ہدایت کرے. اللہ تیری مدد زبردست طاقت کے ساتھ کرے. یہ بات
ہسٹری میں بھی اور آج بھی اور ہمیشہ جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، جب بھی یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، میں یہ 20-25 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، میں جو 20 سال سے زیادہ ہو گیا اس عرصے میں، یہ جو ریکگنیشن ہوئی ہے یہ تو اللہ نے کرانی ہے، مگر اس میں جو کچھ میرے لیکچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سوائے آیت کے کچھ نہیں ہے، آیتیں ہیں اور اس کی تھوڑے چھوٹے ایکسپلینیشن ہے. ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے ایکسپلین کر رہا ہوں. کامیابی کس کی ہو رہی ہے؟ اس رسول کو جس کا اللہ ورفعنا لک ذکر، جس رسول کا رفع کیا ہوا ذکر، اس کو جو رفع کر رہا ہے اس آدمی کو تو اس کی وہ مل رہی ہے. اصل تو وہ ہے اللہ اس کا رسول جو کنٹینیوس رفع ہو رہا ہے نان سٹاپ پوری دنیا میں. قرآن دیکھیے، دنیا میں اٹھایا گئی آواز یہودی عیسائیوں نے یہ جو آج کل اسلام کے خلاف جنگ کا ایک ٹیررزم کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، جتنا وہ اس چیز کے خلاف اٹھا رہے ہیں آواز اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو اسلام ان تک پہنچ رہا ہے. دنیا کے ہر ممالک میں 300 ٹائمز زیادہ جو گروتھ ہے اسلام ریٹ ہے. 300 ٹائمز بتا رہا ہوں میں، 300 اضافہ. یعنی جتنے جیسے کوئی ہندو سے مسلمان ہو جائے یا مسلمان سے ہندو ہو جائے یا کرسچن سے دوسرے مذاہب سے، سب سے زیادہ ریٹ جو کنورژن کا ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے. اور جتنا وہ برا کر رہے ہیں اتنے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں قرآن میں ہے کیا. قرآن کے خلاف بولنے کی اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے لینگویج ٹرانسلیشن کی وجہ سے ایڈوانٹیج لے کے بولنے کی کوشش کی بھی ہے، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہری بات ہے وہ اللہ کی بات میں اختلاف نہیں ہے، وہ کامیاب کبھی ہوا نہیں. ایسے جھوٹی بات ہے اور ان کو جواب مل جاتے، پھر وہ جن کو نہیں پتہ اس کو بتاتے ہیں دیکھو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، اس کو جس کو نہیں پتہ اس کو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. اینی وے سو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایسی زبردست مدد اللہ کر سکتا ہے. سورہ توبہ 9 اس کی 99 آیت ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہ اعراب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی رحمت کا ذریعہ جانتے ہیں. بے شک وہ ان کے لیے قربت ہے، اللہ ان کو جلدی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہ ایک آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے میں نے بتایا نا سینٹر کے جو بھی اللہ کی کاز میں انوالو ہیں وہ صرف اللہ کی قربت چاہ رہے ہیں. اللہ کی قربت چاہنے کے لیے انہوں نے کام کیا اور اللہ کی ہی رسول کی صلوات، یہاں صلوات رسول لکھا، رسول کی صلات جو ہے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے. دوسری آیت ہے وہ، اور وہ قربت چاہتے ہیں اللہ کے رسول جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا. میں بات کر رہا ہوں یہاں کے ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں پر اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رسول کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کنٹینیوس نماز رسول کی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے انہوں نے ایسا کیا. اور دوسری بات یہ ہے آگے سورہ توبہ کی اس کی کنٹینیو میں 9 کے 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں اور ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ مہاجر جو ایمان میں ہجرت کر جائیں اور وہ مددگار سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگ جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ نے سبقت رکھا ہوا ہے ہر ان لوگوں کو کہ بعد میں ایک نام ہو جائے سفرانسی اور وہ قرآن کی آیتیں اور لیکچر سے سمجھ میں آئے اور وہ جوائن کرنا چاہیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سبقت دے رکھی ہے جنہوں نے شروع جس کا کوئی کچھ نہیں تھا. اینڈ دیٹ از اللہ سیز ان کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے کہ وہ مہاجرین اور وہ مددگار سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اس نے ان کے لیے باغات میں تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہے ہیں جن کے وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ پڑھے سورہ الفتح 48 هو الذي انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی ہیں جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں. اور آسمان اور زمینوں کا لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ صاحب علم حکمت والا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان میں ان لوگوں کو جنہوں نے سبقت لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل کر رہا ہے اس سچویشن کے اوپر، اور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی آیت کے مطابق اسٹیڈ فاسٹ رہے. پریشانی آئیں، مشکلات آئیں، بٹ پیپل ریمین اسٹیڈ فاسٹ. دے ڈنٹ وینٹ ہیئر اینڈ دیر. سو اللہ گیو دیم دیئر بلیسنگس. تھوڑے سے وقت کے اندر میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میں اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہوں جس کو میں بے انتہا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اپنی اس چند تھوڑی سی زندگی میں جو علم اور جو ہدایت اور اپنی رحمت سے نوازا ہے. میں اپنی پوری زندگی اس کا شکر کروں تو وہ بھی کم مجھے نظر آتا ہے. مختلف سچویشنز آئیں لائف میں، مختلف حالات ہوتے ہیں، تو انسان اللہ کا شکر اور اس سے اپنی معافی طلبی کرے تو تب بھی کم ہے جو اس نے نعمتیں اور رحمتیں مجھ پہ نازل کی ہیں. اور میں شکر گزار ہوں ان رسولوں کا جو قرآن میں مینشن ہے، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ، جو میرے لیے ایک راہ مثل ہیں، جن کے ذریعے میں نے اپنی زندگی مختلف مشکل یا آسان سچویشنز میں وہ آیات رسول کی جو اقوال ہیں قرآن مجید میں درج ہیں ان سے میں نے ہمیشہ اپنی ہدایت کرنے کی کوشش کی. اور انہوں نے مجھے کانفیڈنس دلایا جب راہ لی میں نے، اور میرے دل کو ثابت قدم رکھا ان مشکلات میں جو میں فیس کر رہا تھا زندگی میں. میں خود شکر گزار ہوں اپنے والدین کا جو انہوں نے مجھے تربیت دی. میں یتیم ہو گیا تھا جب میں 16 سال کا تھا، اور جب میرے والد تھے 47 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. اور وہ تھوڑے سے وقفے کے اندر میرے والد نے اتنی خوبصورت طریقے سے میری تربیت کی کہ میں بہت ہی مضبوط سچائی پہ بلیو کرنے والا اور اچھائی پہ بلیو کرنے والا بہت ہی چھوٹی عمر سے ہو گیا تھا. ان کی تربیت ایسی تھی. ان کا میں شکر گزار ہوں. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں شکر گزار ہوں اپنے اس سوتیلے بھائی کا جو کہ بچپن سے ایپیلیپسی کا بیمار تھا، اور وہ شخص جب میرے والد کا انتقال ہوا تو 22 سال کا تھا، جس نے ایک باپ کی طرح ان مشکلات میں ہم سب بہن بھائیوں کو، جو ہم چھوٹے تھے سب، 22 سال کی عمر کے اندر بیماری کے اندر انہوں نے ایک مضبوط طریقے سے ہم سب بہن بھائیوں کی جو بھی چھوٹی جتنی بھی ان کی صلاحیت تھی اس سے بڑھ چڑھ کر کیا انہوں نے. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا جب وہ 42 سال کے تھے. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں شکر گزار ہوں اپنی اس بے پناہ محبت کرنے والی ماں کا جس نے مجھ کو خود تعلیم یافتہ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے ایسی تعلیم دی، حکمت کی، ایسی تعلیم دی، حکمت کی، اور مجھے بڑا مضبوط 42 سال کا مرد بنایا. پھر ان کا انتقال ہو گیا. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں اپنے سارے ان چھوٹے بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو خاندان میں مصلحت کے تحت اور مختلف مشکلات کے تحت، سچویشن کے تحت ہم سب بہن بھائیوں نے آپس میں، اور ہماری ماں کی تربیت اور بھائی کی اور والد کی تربیت کے مطابق ہم سب نے آج تک اپنے کو ایک طرح جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمارے بہنوں ہی سمیت. میں شکر گزار ہوں اپنی دونوں بیویوں کا جنہوں نے بچوں کو نہیں صرف بلکہ اس کاز کے لیے اپنی زندگی میرے ساتھ، دنیاوی لحاظ سے ایک قید خانہ ہے، دنیاوی لحاظ سے قید خانہ ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا، بالکل ساتھ بساتھ
24 گھنٹوں میں سات دن ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹے، یعنی یہ نہیں کہ رات کے 4 بجے بھی اٹھا لیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ تو لوگ دنیا میں آفس، تو ہم تو بیویوں کے تھوڑے، بیویوں کا اپنا سپریٹ ٹائم ہوتا ہے، ہم تو رات کو بلا لیا یہ بھی وقت ہے تو چلو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. تو انہوں نے ہر وقت میرے ساتھ دیا، دونوں بیویوں نے. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک آدمی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں کہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے ان 2 جوان لڑکوں کا اور 2 جوان بیٹیوں کا جن کو میری وجہ سے اور اسکاس کی وجہ سے بدنام کیا گیا، اسکولوں میں برے نام سے پکارا گیا، اور وہ فیس کرتے رہے اس چیز کو. اللہ اور اس کی آیت اور رسول کے قول کے سے کبھی وہ پھٹے نہیں پیچھے. آپ لوگ جانتے ہیں اسکول اور کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. تو کسی کو، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی زندگی لگاتا ہے اس کو الزام بھی لگائے جاتے ہیں، اس پہ برے برے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے. تو یہ معصوم بچے بچپن سے ہی ان پہ زیادتی ہوئی. اب باقی جو میرے پاس چھوٹے بچے ہیں وہی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی یہ فیس کر رہے ہیں ڈیفیکلٹیز. ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ پولنگ کے اندر، اس پولنگ کا جو ذکر کرا تھا کاشف نے، تو میں ان بچوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ووٹنگ کی، پول میں جو میں 4th رینک کیا تھا، انہوں نے اس پہ کمنٹس بھی لکھے تھے میرے بارے میں. ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کاز کے لیے نہیں، مگر میری بچپن سے جو زندگی چلتی ہے اس زندگی میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ ایک ذریعہ بنا کے بھیج دیتا ہے، اور میں اس لمحے کو اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں دنیا میں وہ کہاں ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں، مگر میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر ان کو کبھی پتہ چلے کہ میں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایسے وقت پہ ایسی پریشانیوں میں اللہ کے نے ان کو ذریعہ بنایا میرے لیے، جو آج ہیں بھی نہیں، ہیں یا نہیں ہے میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں وہ کہاں ہیں. ایک آدمی کی زندگی میں کہاں سے انسان کس جگہ سے گزر کے آتا ہے اس کو وقت بھولنا نہیں چاہیے. تو میں اس لیے ان کا شکر گزار ہوں. اگر وہ سنیں، کبھی انہیں سنیں، کبھی اللہ انہیں سنائے میری اس بات کو جو میں آج کہہ رہا ہوں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں شکر گزار ہوں اس ٹیکنیکل سٹاف کا جو پہلے، یعنی آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی میرے پاس وہ رہے کبھی بھی کسی زمانے میں، ان کا بھی ہوں، اور آج جو ہے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے جب بھی میرے ساتھ کام کیا اور آج جو کام کرتے ہیں وہ پوری انرجی کے ساتھ، دل لگی سے، یعنی خالی کام نہیں کرتے وہ لوگ، جیسے کام کرنے کا ایک جیسی جاب ہوتی ہے، باقاعدہ جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، انتھوزم کے ساتھ، اور بڑی پوری میکسیمم اپنی ایبیلٹیز جو ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو آپ فائنل ڈی وی ڈی فارمیٹ جو آپ کے سامنے فائنل پروڈکٹ ہے، جس کے اندر آپ اس کی ریکارڈنگ ہے، پرنٹنگ وغیرہ، اس کی پرنٹنگ ہے، ڈی وی ڈیز ہے، پھر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، ہماری ایک اپنی آئی پی سی ٹیوب ہے اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر ہمارا آئی پی سی انٹرنیٹ ٹی وی چینل ہے وہاں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ سارا کام جو ہے، یہ فنش پروڈکٹ جو ہے، اٹ کاسٹ لاٹس آف اماؤنٹ آف منی اینڈ ایز ویل ایز مینٹل ورک. یہ سارا جو ہے ٹیکنیکل اسٹاف سارا ماشاء اللہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے، جس وقت میں نے سینٹر کھولا تھا اس وقت بھی کچھ لوگ آئے تھے، فائنینشیل سپورٹ کر رہے تھے اس کاز کے لیے. لوگ آئے اور چلے گئے، جو چلے گئے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جو بھی اچھے کام میں اگر کرتا ہے کوئی بھی کام، اس کو شکریہ اوپنلی کہہ رہا ہوں. اور ان کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ آج تک مطلب کئی سال گزر گئے، یعنی 18 ہم لوگ جوانی سے بوڑھے ہو گئے، وہ اللہ کے مددگار کہوں گا میں ان سے، انصار اللہ، اور وہ آج بھی باقاعدہ پشت پناہی کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کاز کے اندر بالکل فل ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس وقت نہیں، وقتاً فوقتاً، یہ میرا ایک طریقہ کار ہے، میں آج اوپنلی ڈکلیئر کر رہا ہوں، وقتاً فوقتاً انسان کو
شکر تو لوگ اس کی بہت کہتے ہیں آپ شکر کریں. وہی ایک میں نے کہا نا میرے فادر نے ایک بات مجھے سمجھائی تھی, اس سے میں آگے کیسے بڑا ہوا بتاتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے مجھے کہا جب بھی تمہیں کوئی چوٹ لگے تم اپنی مغفرت کی دعا مانگ کرو اسی وقت, اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. تو وہ تو خیر بچپن تھا, مگر میں نے اب یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے, زیادہ تر میں اپنی مغفرت چاہتا رہتا ہوں, اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی مغفرت مانگتے رہا کریں. تو آخر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں جتنی زندگی بقیہ زندگی اس میں مجھے صحیح ثابت قدم رکھے اور اپنے علم سے اضافہ کرتا رہے, جو میں کام اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ثبوت کیا ہے اس کو میں جاری اور ساری رکھوں. اور میں اس تمام حضرات سے جو یہاں موجود ہیں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی کسی وقت کسی بھی الفاظ میرے کسی کو اگر برے لگے ہوں, نہ کہ جانی طور پہ یہ جانشتہ طور پہ, میں سب سے معافی مانگتا ہوں. اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, اور کبھی بھی ان کو یہ پتہ چلے کہ میں نے معافی, اوپن معافی ہے یہ, کہ انسان کو کب پتہ نہیں کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں معافی مانگتا ہوں سب ان لوگوں سے جو کبھی میرے دوست تھے, کبھی ایکوینٹس تھے, کسی طرح بھی میرا ان سے کبھی تعلق رہا تو ہم آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے, میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں. میں اب ختم کرتا ہوں.